अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। सबसे पहले आज की जो अहम खबरें हैं उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम लेवी में 9 रुपये इजाफा हुआ है और जिसकी वजह से वो 80 रुपये तक पहुंच गई है और ओवरऑल जो पेट्रोल है वो 311 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है। और जो फ्यूल जेट जो कि आम आदमी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, ना कि आम आदमी का उससे इंटरेस्ट होता है, वो 250 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है। और हालिया हफ्ते में जो ज़रूरत की चीज़ें महंगी हुई हैं वो 22 हैं, पेट्रोल बढ़ा है, मज़ीद चीज़ें भी महंगी होंगी। पाकिस्तान में ग़ज़ाई बहरान का ऑलरेडी ख़दशा देखा जा रहा था। 25 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल है, 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी वरना ये बहरान बड़ा पैमाना इख्तियार कर सकता है। और कुछ और ख़बरें ये कि हासिलपुर में एक घर में बिजली का जब ज़्यादा बिल आया और 3 माह से बिल नहीं दिया हुआ था तो उस फैमिली ने अपने और अपने आप बच्चों को जहर दे दिया और इस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। अब एक और इलाके में एक सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें लोग अपनी मैयत को जब तदफीन के लिए जा रहे हैं तो वो शहर भी पानी में डूबा हुआ है और उन्हें कोई बेसिक हेल्प नहीं है जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे होनी चाहिए। रहीमिया खान में एक बच्चा कत्ल हुआ, बच्चे की डेड बॉडी को रस्सियों से बांध के रिक्शे पे रखा, हॉस्पिटल पहुंचाया क्योंकि एम्बुलेंस नहीं थी। ननकाना साहब में 4 साल की बच्ची को अगवा किया, उसका रेप किया, फिर उसको कत्ल करके फेंक दिया। ये सब पिछले 24 घंटे की खबरें हैं, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा अरसे की खबरें मैं कोट नहीं करी, सब पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में ये हुआ। एंड इन द मीन वाइल जब पाकिस्तान में घंटे में किसी बच्ची का रेप हो रहा था, किसी को दफनाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी, किसी माँ बाप ने खुदकुशी कर ली, बच्चों को भी जहर दे दिया, तो दूसरी तरफ ये हो रहा था कि KP असम्बली एक ऐसा बिल ले आई जिसमें मराद थी, ज़्यादा मराद थी, अपने बच्चों के लिए चाहिए थी, अपनी स्पाउस के लिए चाहिए थी, टूल टैक्स नहीं देना था, उन्हें अपने पैसे बचाने थे, लग्जरी चाहिए थी और उसको छुपाया भी गया उस बिल को लाते हुए। इस वक्त सेनेट में सेनेटर अब्दुल कादिर जो अगले साल रिटायर हो रहे हैं वो भी एक बिल लाए जिसके तहत साबिक पार्लियामेंटेरियंस और इनके स्पाउस जिसमें ब्लू पासपोर्ट की फैसिलिटी और दीगर फैसिलिटियाँ प्रोग्राम में आगे जाके तफसील से आपको बताएंगे। ये पास हो गया और जब कहा गया कि इस पर कंसेंसस क्यों नहीं लिया या इस पर आपको इमरान खान से मुशावरत क्यों नहीं चाहिए थी, तो ये कहा गया कि अपलोड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वेबसाइट डाउन थी, हालांकि दीगर बिल्स अपलोड हो गए और इमरान खान की शायद इसमें एडवाइस की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो ये हैं पाकिस्तान के हालात। लेकिन जो हमारी असम्बली है KP की, उसकी ये प्रायोरिटीज़ हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है कि किसी सूबाई असम्बली ने इस तरह की सजेशंस दी हों। प्रोग्राम में आगे जाके हम कोट करेंगे कि दीगर असम्बलियाँ क्या करती रही हैं, बट ये इस्टेब्लिश हो गया कि सियासतदान किसी भी हाल में अपनी जेब हल्की करने को तैयार नहीं है। इस पर तफसील से बात करने के लिए शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ PTI से मौजूद हैं, कादर मंदुखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, शुमाइला राना नून लीग से मुझे ज्वाइन करिए। शौकत साहब ये बताएं कि इसके ऊपर सर क्यों बातचीत क्यों नहीं की, किसी से शेयर क्यों नहीं किया कि आप ऐसा सोच रहे हैं, कैसे ये बिल पास हुआ? पहले बात तो ये है कि बिल खुफिया तो पास हो नहीं सकता है। आपको पता है शिकवार होता है, बिल हमेशा शिकवार पेश होता है और शिकवार जो है वो उस वक्त जब ये बिल पेश हो रहा था तो उस पर विलाट भी काफी और ये कहना कि ये खुफिया बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये सबके सामने पेश हुआ था। लेकिन इसमें जो एतराज़ वाली चीज़ थी वो ये थी कि जो सहाफ़ियों के हवाले से जो जुर्माने और वो बढ़ाए गए, वो जो कैबिनेट में आया था उस वक्त ये नहीं था, तो उस पर एतराज़ किया गया था। बाकी ये जो कहा जाता है कि मराठी बिल है, तो मुझे समझ नहीं आती है कि ब्लू पासपोर्ट जो मांगा गया है दिया नहीं गया है और वो भी वफाक से देना, ये आई भी है पोजीशन उनकी तरफ से, तरमीम पेश की गई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से। हमने उसकी मुखालफत नहीं की, हमें पता है कि वफाक ने देना है, अगर देना है तो दे दे, ना दे तो ना दे, वो तो उनका अपना है, लेकिन किसी असम्बली को ये नहीं मिला है। तो इसलिए ये कहना कि जी मराद दे दिया गया या किसी खजाने पे बोझ पड़ा, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा आप ये देखें कि जो पंजाब असम्बली की तनख्वाह मेंबर की और असम्बली के मेंबरान की जो तनख्वाह है, अब ये कहना कि जी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो सूबाई असम्बली के मेंबरान अक्सरियत हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन आज तक ये जो है ना उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई और 1,60,000 तनख्वाह नहीं। शौकत यूसुफजई साहब, जो तनख्वाह वाला नुकता है उस पर तो ये बहुत बेहतर साउंड करता है कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए,
لیکن شوکت صاحب جو اپنے ارکان اسمبلی ٹول ٹیکس نہیں دیں گے، وہ انہیں مفت سرکاری رہائشیں ملنی چاہیے، وہ جہاں پہ بھی جائیں وہ 4 اسلحے کے لائسنس رکھ سکتے ہیں، جب 3 گاڑیاں پروٹوکول کی ہیں تو انہیں اسلحے کا لائسنس کیوں چاہیے؟ کس سے خطرہ ان کو؟ پھر وہ گلگت بلتستان میں جب جائیں گے سیکیورٹی عملہ ساتھ ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن شیشے کالے رکھیں گے، کلبز کی رکنیت کیا ضرورت ہے؟ کلبز کی رکنیت اگر ساری کلبز کی رکنیت آپ ہی لے لیں گے تو سیولینز کیا کریں گے یا غیر سرکاری لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر یہ فیسلٹی شوکت یوسفزئی صاحب آپ لوگوں کو ملتی ہے تو اس میں ہماری باری تو کبھی آئے گی ہی نہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ سسٹم آپ کو پرائرٹی پہ رکھے گا۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف صحافیوں کے حوالے سے جو اسپیکر کو اختیار دیا گیا وہ قابل اعتراض ہے، سر اس میں تو سب کچھ ہی قابل اعتراض ہے۔ اور اسپیکر کو 2 سرکاری فلیگ گاڑیاں دی جائیں گی، ایک پختر بند گاڑی، ڈپٹی اسپیکر کو 2، تو سر یہ تو وہ پروٹوکول ہے جس پہ عمران خان خود کہتے تھے کہ وہ اس کے خلاف ہیں، تو اب تو آپ پروٹوکول پارٹی بنتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے۔ دیکھیں آپ نے جو بات کی نا ٹول ٹیکس والے، یہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، ٹول ٹیکس جو ہے وہ وفاق نے استثنا دینا ہے۔ ایک دیکھیں سفارش کی گئی، میں نے آپ سے کہا کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے ترامیم تھی اور انہوں نے پیش کی، انہوں نے کہا کہ ہم پیش کر رہے ہیں، ہم نے اس کو مخالفت نہیں کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وفاق نے جو ہے نا ہمارے دور میں جو مراد سعید صاحب تھے انہوں نے بے پابندی لگائی تھی اس پر کسی ٹول ٹیکس ختم، تو یہ ان کی طرف سے تجویز تھی اور ظاہر ہے ہم نے اس کو مخالفت کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے وفاق میں تو دینا نہیں ہے، تو اس میں پروٹوکول کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا سیکورٹی کے حوالے سے، دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ ہیں، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ 10 بندے پھر رہے ہیں، کسی کے ساتھ 15 بندے پھر رہے ہیں، وہ جو فیصلہ کیا گیا کہ 3 سے زیادہ نہیں ہوگا، تو یہ کون سا پروٹوکول ہے؟ 3 بندے تو ہر ایم پی اے جو ہے، آپ کوئی بھی ایم پی اے اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ساتھ باقاعدہ سیکورٹی ہوتی ہے، اور لیکن اس 3 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر کسی تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کچھ قابل اعتراض نہیں تھا، تو شوکت صاحب آپ نے پبلک کیوں نہیں کیا، اس پہ بحث کیوں نہیں کی؟ جی ہم نے تو پبلک کیا ہے، آپ کون سی کہاں پہ چھپایا گیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا ذرا، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ خفیہ بل پہ جیسے کہ کسی گھر میں کسی نے پیش کیا ہے پاس ہونے کی۔ سر ہمیں تو تب پتہ چلا جب پاس ہو گیا تھا نا شوکت یوسف جی۔ آپ کو پتہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایران اور امریکہ کی مصالحت میں لگے ہوئے ہیں نا سارے، آپ کو تو ٹھیک ہے، یہ پھر شوکت صاحب ہو سکتا ہے ہماری نااہلی ہو کہ ہمیں نہ پتا ہو۔ میں قادر مندوخیل صاحب سے پوچھتی ہوں، کیونکہ ان کے گورنر نے تو اعتراض کیا ہے جو آپ لے کے آئے ہیں۔ مندوخیل صاحب بتائیں، کیونکہ کنڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور شوکت یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ قابل اعتراض ہے ہی نہیں، آپ کے مطابق اس میں کچھ قابل اعتراض نہیں ہے اور یہ چھپایا بھی نہیں گیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی کی ہے وہ قانون سازی غلط ہے۔ میں بحثیت قانون کے آئین کی طالب علم بتا رہا ہوں، یہ جو پاسپورٹ کا جو ایشو ہے وہ تو وفاق کا ہے، یہ صوبے میں 400 مرتبہ بل پاس کر لے تبھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ پاسپورٹ امیگریشن تو وفاق کا سبجیکٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ابھی چند مہینے پہلے جو ہے نا اسپیکرز کانفرنس ہوئی تھی 4 صوبائی اسمبلی کے، اور یقیناً سب نے مطالبہ کیا کہ یہ ہمارا بھی ایم این اے اور سینیٹر کی طرح ہونا چاہیے لائف ٹائم کے لیے، لیکن یہ تو وفاق کرے گی، انہوں نے اپنے طور پہ کر کے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں شوکت یوسفزئی صاحب ایک شریف آدمی ہیں، اور یہ ان کے پاس اب ظاہری بات ہے یہ گہرا تنگ ہو گیا، ان کی جو 12 سال 13 سال انہوں نے وہاں حکومت کی ہے، ان کے پاس کو ڈیلیور کرنے کو پوچھا ہی نہیں ہے، تو اس غریب کو آگے کر دیا انہوں نے ترجمان بنا کے، نہیں تو اس سے پہلے تو موجے تھی ان کو تو پوچھ بھی نہیں رہتے، اب یہ بیچارہ میڈیا میں جو ہے نا اس کو سپورٹ کر رہے یا اس کی ڈیفینڈ کر رہے، یقیناً ان کی سیاسی کارکن کی سیاسی ان کی مجبوری ہے، وزیر اطلاعات بھی رہ چکا ہے۔ دوسری انہوں نے جب ایک ایم پی اے کو 8 گارڈ دیے ہے، میں کہتا ہوں یہ 100 گارڈ دے تب یہ کھل کے وہاں پھیر کے دکھا سکے۔ یہ ٹی ٹی پی کو بتا دے رہے پچھلے 12-13 سال سے، تب جا کے حکومت چل رہی ہے، آپ کو گارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ جب ٹی ٹی پی والے آپ سے پیسے لے کے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے تو آپ کو گارڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک ایم پی اے کے ساتھ جو 8 کلاشنکوف کے لائسنس ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر یہی کریں گے، لوگوں کو ریکوری کے لیے استعمال کریں گے یا آگے چل کے۔ اور پھر ٹول پلازا کے پیسے، کتنے پیسے ہوتے ہیں ٹول پلازا کے؟ 200 300 400 کتنے ہوتے ہیں؟ کیا اتنی ایم پی اے گر چکے ہیں کہ وہ ٹول پلازا کے پیسے بھی مفت میں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی نہیں دینا چاہ رہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں مندوخیل صاحب وہ 200-300-400 تو نہیں ہوتے، 1000 روپے بھی ہو جاتے، کبھی 1500 بھی ہو جاتے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی کتنے کلومیٹر جائے گی، لیکن پھر بھی کم پیسے۔ نہیں کس نے بولا؟ نہیں کس نے بولا آپ کو 1000 روپے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کراچی سے حیدرآباد ہم جاتے ہیں تو 340 روپے ہیں،
اور اس کے بعد آگے جاتے ہیں ٹول پلازا کے، اس کے تقریباً اتنی ہوتا ہے 300، یعنی جب ہم سکر تک جائیں گے. سر وہ مندوخیل صاحب آپ بتاؤ لاہور ان کے سے پاس اسلام آباد اگر موٹر وے یوز کریں گے تو آپ سے نہیں، 1000 روپے مانگ لیں گے. یہ نہ کرے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پختونخوا اسمبلی کا جو ایم پی ہے وہ پورا پاکستان گھومتا رہے اور ان کو کوئی ٹیکس نہیں ہے، تو پھر بدماشی ہوئی، ٹیکس تھوڑی ہو گیا، تو گنڈا ٹیکس ہو گیا. مطلب میں پورا پاکستان میں گھوم لوں، آپ کے کیا کام ہے پورا پاکستان گھومنے کا؟ آپ اگر لاکھوں روپے کا پیٹرول خرچ کر سکتے ہو تو آپ مجھے بتاؤ کہ پھر آپ یہ 200-400 روپے بھی نہیں دے سکتے ہو. یعنی ایک گاڑی میں آپ پیٹرول دیتے ہیں، مہنگائی کے دوران 300-310 روپے پیٹرول آپ ڈالیں گے تو 300 مندوخیل صاحب اب آپ کی جماعت اتحاد میں ہے، اب آپ کے فیڈرل عہدے ہیں آپ کے پاس، تو آپ لوگ کیسے اس کو ریورس کروا سکتے ہیں؟ قانونی طور پہ تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. پر میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ بحیثیت قانون کے طالب علم یہ ان کی بیوقوفانہ حرکت ہی جو انہوں نے کی ہے، یہ 200 مرتبہ قانون پاس کرے پھر بھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہ لائسنس جو ہے نا وہ کلاشینکوف کے وہ ایشو کرنے ہے وفاق نے، اور پاسپورٹ کی جو ہے نا وہ چلو اگر صوبائی ان کا کوئی ایک کوٹا ہے. ٹھیک ہے مندوخیل صاحب آئی ہولڈ یو ہے. شوکت یوسف صاحب بتائیے گا کہ ابھی جی قادر صاحب آئی ہولڈ یو ہے پلیز. شوکت صاحب بتائیے گا ابھی کون سی شکیں ہیں جو واپس ہوں گی؟ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں صحافیوں والی ہو جائے گی، یعنی کہ کوئی بھی صحافی اب کور کر سکتے ہیں کے پی اسمبلی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ والی شک واپس ہو گئی ہے، جرم نہیں سمجھا جائے گا اگر کوئی اپنی مرضی سے کور کرنا چاہے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ جو زیادہ تر جو بل ہے نا وہ اس پہ ہے کہ اس میں ریکمنڈیشن دی گئی. اب ریکمنڈیشن سب کو پتہ ہے کہ وفاق نے ماننا تو ہے نہیں ماننا ہے تو ان کے اپنے ممبر ہیں. اگر ان کو اعتراض ہے تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگوں نے یہ ترامیم پیش کی، ان اپنے پارٹی کے لوگوں سے پوچھے کہ آپ نے کیوں ترامیم پیش کیا، اور ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم یہ مراد نہیں مل رہی. ہاں سیلری کی ضرور میں کہوں گا کہ پنجاب میں میرے خیال سے شمائلہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ لیکن میں نے کل ایک پروگرام میں تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں 7.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے ایک ممبر کی، اور تقریباً 9.5 لاکھ جو ہے وہ منسٹر کی ہے. خیبر پختونخوا میں ایک ممبر کی تنخواہ 1,60,000 ہے اور جو منسٹر ہے اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ 9.5 لاکھ پنجاب کا منسٹر لے رہا ہے، 7.5 لاکھ جو ہے وہ پنجاب کا ایم پی اے لے رہا ہے، اور یہاں سب کو اعتراض ہے کہ جی یہاں پہ انہوں نے 1,60,000 سے 2 لاکھ کیوں کیا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں ساری زندگی تو ایک اس پہ نہیں رہ سکتا نا. نہیں بالکل شوکت صاحب، یہ جائز مطالبہ ہے، تنخواہ بڑھنی چاہیے، اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ تنخواہ بڑھنی چاہیے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ سجیشنز ہیں یہ دوسری پارٹی کے ممبران کی طرف سے آئی. لیکن شوکت صاحب پچھلے 17 سال میں مختلف ادوار میں 5 بار مراعات اور بلو پاسپورٹ کے لیے قراردادیں منظور ہوئیں، جس میں آپ کے وزیر اعلیٰ محمود خان بھی تھے. 2 بار بلو پاسپورٹ کے لیے انہوں نے قرارداد منظور کروائی. موجودہ اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب نے 2019 میں اس پہ دستخط کروانے والوں میں وہ بھی شامل تھے. 2009 میں 12 مارچ پہ جب کے پی میں پیپلز پارٹی اور این پی کی مشترکہ گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی مندوخیل صاحب ایک قرارداد پاس ہوئی تھی جس میں آپ نے بھی بلو پاسپورٹ آپ کی پارٹی نے بھی مانا تھا. پھر 2014 میں پرویز خٹک تھے، انہوں نے بھی یہ قرارداد منظور کی. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ باقی پارٹی کی طرف سے یہ ریکمنڈیشن آئی اور فیڈرل گورنمنٹ تو مانے گی نہیں؟ 2018 میں ایک اور قرارداد آئی تھی، تب بھی آپ کی گورنمنٹ تھی. تو آپ اس سے بچ تو نہیں سکتے کہ آپ نے یہ نہیں کیا. ریکمنڈیشن جو ہے نا وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کوئی بوجھ بڑھ رہا ہے. اگر سپوز مجھے بلو پاسپورٹ ملا ہوا تھا 9 سال میرے پاس تھا، میں نے اس پہ ایک دفعہ ٹریول کیا ہے، وہ بھی سعودی عرب، وہ بھی رات کو مجھے بتایا گیا کہ صبح پہنچے، تو وہ میں نے ٹریول کیا. اس کے علاوہ میں نے کبھی بلو پاسپورٹ یوز ہی نہیں کیا ہے. کوئی بھی نہیں کرتا ہے، بہت کم لوگ جو یوز کرتے ہیں کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. لیکن اب یہ اگر کہہ دے کسی نے کہ جی بلو پاسپورٹ سب کو مل جائے، سیاحت مل جائے، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں مل رہا ہے. تو اس چیز کو یہ کہنا کہ جی بہت بڑا جو ہے نا مراعات بل آ گیا ہے، مجھے اس پہ وہ ہے. ادروائز میں نے سارا بل دیکھا ہوا ہے نا، اس میں ڈیوائس سیلری کے جو سیلری ہے ظاہر ہے 1,60,000 اور 7 لاکھ میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے شوکت صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. قادر مندوخیل صاحب، ایک اور جو سینٹ میں بل آیا ہے جس میں اسی طرح کی مراعات مانگی گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو سینیٹر قادر نے پیش کیا؟ نہیں، اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتہ کہ اس نے کیا مانگا ہے. اور یہ سینیٹر عبدالقادر وہی ہے مندوخیل صاحب اس میں بھی انہوں نے تاحیات بلو پاسپورٹ مانگا ہے، اپنے لیے بھی اور اسپاؤس کے لیے بھی، بچوں کے لیے. سینیٹر تو ایم این اے کا تو ویسے ہے، تاحیات ہے. سینیٹرز اور ایم این اے کا جو پاسپورٹ ہے وہ اسپاؤس اور بچوں کی عمر جو 28 سال تک ہے
وہ تو تحیات ہے, یعنی مطلب بچوں کے تو تحیات نہیں ہو سکتا, 28 سال تک اس کو ہے, 28 کے بعد ان کا ختم ہو جاتے ہیں. باقی سینیٹرز یا ایم این اے کا یا ان کا سپوز کا وہ تحیات ہے بلو پاسپورٹ. تو یہ شروع سے ایک آ رہا ہے. لیکن ایک سوال جو بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا میں جو میں نے سنا ہے کہ 57,000 بلو پاسپورٹ جو ہے نا وہ جاری ہوئے ہے. تو یہ مطالبہ ٹھیک ہے کہ 57,000 جو بلو پاسپورٹ ہے آیا کن لوگوں کے؟ اگر کوئی سابق ایم این اے یا سابق سینیٹر ہے چلو ان کو تو اسمبلی کی طرف سے الاؤ ہے, مگر یہ باقی لوگ کون ہے؟ کیا بیوروکریسی کو بھی بلو پاسپورٹ ہوا ہے؟ تو اس کی ایک پبلک ہونا چاہیے. اور باقی عبد القادر سینیٹر جو آپ نے بات کی ہے یہ وہی عبد القادر ہے میرے خیال میں, شوکت یوسفزئی صاحب کنفرم کریں گے, جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے بولا بلوچستان میں جو ہے نا وہ 70 کروڑ روپے ریٹ چل رہا ہے ایک سینیٹر کا. اور پھر اسی عبد القادر کو انہوں نے جو ہے نا اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر کے اور اس کو جتایا تھا آزاد, اور آج وہ انہی کے گلے میں فٹ ہوا ہے. یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے. لیکن مندو خیل صاحب یہ سجیشنز آ ہی کیوں رہی ہیں؟ آپ لوگ یہ سوچ ہی کیوں رہے ہیں؟ تنخواہوں والی بات کو چھوڑ دیں, آپ کی یہ پرائیورٹی ہو ہی کیسے سکتی ہے جب اتنی مہنگائی بڑھی ہے؟ آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک عہدہ ہے, لیکن صرف آپ لوگ ہی کیوں؟ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ میں جب ایم این اے تھا پچھلی اسمبلی کی, مجھے تنخواہ مل رہی تھی 1,71,000 روپے, اور 1,71,000 روپے تنخواہ میں وہ سنگل آدمی جو اسلام آباد میں رہتا تھا, میں اپنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. گھر سے پیسے منگانے پڑتے تھے. میرے کراچی میں فیملی ہے وہ الگ الگ ہے. اور پھر جو ٹکٹ ملتے تھے 25 ٹکٹ ہمیں ملتے تھے 6 مہینے کا, جو بزنس کلاس سے اس کو میں کنورٹ کرتا تھا اکانومی میں, یعنی جہاز کی دم میں بیٹھتا تھا اس کو میں 40-50 ٹکٹ بناتا تھا تاکہ میں ہر ہفتے کراچی جا سکوں, جبکہ باقی سارے ایم این اے صاحبان. قادر صاحب اور شوکت صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ان امینڈمنٹس اور قوانین کے بارے میں بات کریں گے جو براہ راست ایسے لگتے تھے کہ یا تو سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے یا پھر اپنا اقتدار کو مزید محفوظ بنانے کے لیے, لیکن آپ کو کسی بھی ترمیم یا کسی بھی قانون میں عوام نظر نہیں آئے گی. بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. شوکت یوسفزئی صاحب, پاکستان میں اس وقت 7 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, یعنی کہ یہ لوگ صرف 8,000 یا پھر اس سے کم کماتے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, یعنی کہ 11 کروڑ لوگ ہیں. بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے. پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 80 لاکھ سے زائد بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں. 60 لاکھ کا تعلق صرف پنجاب سے ہے. مندو خیل صاحب, اور حکومت کا مجموعی قرضہ 80,900 ارب روپے کی نئی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا ہے, اور ماہانہ 1.70% اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یو این ڈی پی کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق حکومت اشرافیہ کو $17 بلین سے زائد کی سبسڈی دیتی ہے, جو کہ کسی بھی بجٹ میں کم نہیں ہوتی. آج کی ایک خبر کے مطابق ایشیائی بینک نے پاکستان کی شرح نمو گھٹا کے 3.7% کر دی ہے, اور اپریل میں 4.5% کی پیش گوئی کی گئی ہے, جو کہ بنگلہ دیش کے بعد خطے میں سب سے زیادہ ہے. اور مہنگائی, جی قادر صاحب آپ بتائیں سر, یہ آپ لوگوں کو پریشانی اور گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ یہ چل رہا ہے ایکچولی ملک میں کہ لوور مڈل کلاس کیسے رہ رہی ہے, غربت کی لکیر کے نیچے سے لوگ کیسے رہ رہے ہیں, اور سیاستدانوں کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ 80,000 ارب بتا رہے, 80 کروڑ ارب بھی یہ ملک قرضہ لے تب بھی اپنی پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, اس وجہ سے کہ یہ جو شاہی خرچے ہیں. آپ مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں 90,000 سرکاری گاڑیاں جو ہے نا وہ چل رہی ہے, جس کے اخراجات پیٹرول ڈیزل مینٹیننس حکومت برداشت کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا ملک ہے جو بیوروکریسی کو 40 کروڑ بجلی کی یونٹ فری دیا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ باپ و دادا پوتا اس طرح چل رہا ہے پورا؟ آپ قومی اسمبلی کا لے لے, آپ قومی اسمبلی کا لے کے میں دعوے سے کہتا ہوں قومی اسمبلی کے سینٹ کے یا صوبائی اسمبلی میں وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک خاندان کے 10 آدمی بھرتی ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بندہ اپنی پاؤں جما لیتا ہے پھر وہ 10 لوگوں کو اور کھینچ لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب تک یہ اشرافیہ کا خرچہ آپ کم نہیں کریں گے, جب تک یہ کرپٹ بیوروکریسی کو آپ لگام نہیں دیں گے. IMF رپورٹ دے چکے ہیں کہ 53,100 ارب جو ہے نا وہ کرپشن ہوئی ہے. کیا ہوا اس کا؟ میرے پاس آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ پڑی ہے, میں نے نیب میں درخواست دی ہے 12,000 ارب جو ہے نا وہ
کرپشن بھی ہے نیشنل بینک میں, کیا بنا اس کے لیے, اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے. مندوخیل صاحب 15 ماہ میں نیب میں 3 ترامیم ہوئی تھی اور اس سے بھی عوام سے ریلیٹڈ کوئی اقدام نہیں کیا گیا. قانون کی منظوری کے بعد نیب وفاقی, صوبائی یا مقامی ٹیکس کے معاملات میں کارروائی نہیں کر سکتا, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی عوام سے سر کوئی تعلق نہیں ہے. جو ریگولیٹری ادارے ہیں وہ بھی نیب کے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے دیٹ واٹ ایور یو گائز تھنک از ناٹ ریلیٹڈ ٹو پیپل. حالانکہ آپ یو آر پیپلز پرسن, آپ لوگ جو بھی سوچتے ہیں سر. ابھی نیب میں بھی جو 15 ماہ میں ترامیم ہے اس میں ایک عام بندے کا اس میں میرا کیا سٹیک ہے؟ اس میں بھی بڑے بڑے ٹائکونز کا سٹیک ہے, اس میں بھی بڑے بڑے لوگ اپنی ٹیکس بچائیں گے. اس میں جو ایک لوور مڈل کلاس ہے وہ کیا کرے 26ویں ترمیم کا, 27ویں ترمیم کا, وہ یہ ان ترامیم کا عوام کیا کرے؟ دیکھیں میں ایک چیز یہ بتاؤں آپ کو, آپ نے بات کہیں اور لے گئی. میں تو آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ نیب میں ترامیم یہ ہے کہ 50 کروڑ سے کم کرپشن کا کیس نہیں جائے گا. میں تو اربوں خربوں روپے کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, اربوں خربوں کے. اس کے لیے کیا ہوا؟ پچھلے اسمبلی میں میں نے سوال پٹ کیا تھا اسمبلی میں کہ یہ بتایا جائے کہ نیب میں جو افسران ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے. تو آپ کو پتا ہے جواب کیا آیا اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ کہ 95% نیب کے جو افسران ہیں وہ نان ٹیکنیکل ہے, یعنی نہ کوئی وکیل ہے, نہ کوئی لا آفیسر ہے, نہ کوئی ایکس پولیس یا ایکس وہ ہے ججز ہے. لیکن قادر مندوخیل صاحب یہ سب آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے نا, یہ عہدے آپ کی جماعتوں کے پاس ہیں. شوکت صاحب مجھے بتائیں, آپ میں یہ پوائنٹ قادر صاحب کی طرف بھی لے کے جاؤں گی, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جو پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026 ہے, اس میں کسی بھی شخص کو اینٹی سوشل قرار دے کے اس کا شناختی کارڈ بلاک کر سکتے ہیں. عوام نے تنقید بھی کی, پھر اسپیکر نے اس میں مزید بحث کرنے کا کہا, لیکن اس بل کو ابھی تک واپس نہیں لیا گیا. پھر آپ کی اسمبلی کا بل بھی ایک مثال ہے. جو ٹیلی کمیونیکیشن کو ری آرگنائزیشن کے لیے 2026 کا جو بل ہے, اس پہ جب پلور شاہ صاحبہ نے معاملہ اٹھایا, پھر اس پہ ایک نظر ثانی کمیٹی بنا دی. لیکن سر جسوں کو سب بن رہا تھا تب کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ فالٹی بھی ہو سکتا ہے. شوکت صاحب دیکھیں میرے خیال یہ کہ جو لوگ عوام سے خوفزدہ ہوتے ہیں نا, ڈرتے ہیں, پھر اس طرح کے بل لاتے ہیں. جو عوامی لوگ ہوتے ہیں نا وہ عوام کا سوچتے ہیں. یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ کسی کو بھی کسی کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں بلا وجہ؟ یہ تو بلا وجہ ہی ہو گئے نا. جو ہم نے دیکھا جو تحریک انصاف نے تو بہت سفر کیا اس میں نا, ایک بندے کے پیچھے 40 50 ایف آئی آر کٹ گئی, 300 ایف آئی آر کٹ گئی. تو ابھی ہمیں وہی تو ڈر لگ رہا ہے کہ جو کے پی کے اسپیکر ہیں وہ ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں اگر ہم غلط رپورٹنگ کر وہ تو دیکھیں نا, وہ تو یہ تو ایکٹ کو ابھی کا نہیں ہے, تو 1988 کا ایکٹ صرف اس میں جرمانہ بڑھ گیا تھا, وہ ہم واپس لے رہے ہیں. باقی تو ایکٹ تو وہی ہے. 88 سے بعد مجھے بتائیں کے پی میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی آج تک؟ ایک نوٹس تک نہیں کیا ہے کسی کو الحمدللہ. یہ کوئی اس طرح ہو رہی ہے تو دیکھیں ذمہ دارانہ صحافت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ یہ کہیں کہ جی ہر جگہ اگر ذمہ دارانہ صحافت ہوگی تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ہے نا یہ جو انہوں نے جس طریقے کا بل لے کر آئے اس میں, وہ تو اس کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرے کو ٹھیک کریں. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ جو بھی اپوننٹ ہوں گے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ گھیر سکتے ہیں, ان کو جیل ڈال سکتے ہیں, ان کو ڈرا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا وہاں تو وہ پنجاب کے اندر تو کوئی تحریک انصاف کا جھنڈا بھی نہیں اٹھا سکتا ہے, نہ گھر پہ لگا سکتے ہیں. تو اس کے وہاں تو سیاست نہیں ہو رہی ہے نا, وہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بالکل آؤٹ آف دا لا ہو رہا ہے. اور افسوسناک ہی ہے اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. کوئی جمہوریت نہیں, کوئی رول آف لا نہیں. قادر صاحب کو شامل کرتے ہیں. قادر صاحب الیکشن ایک ترمیمی بل 2024 میں جی آئی ہولڈ یو ہے. شوکت صاحب میں ایک اور نقطہ ہے کہ جو الیکشن ایکٹ 2024 ہے اس کے ترمیمی بل کے مطابق اگر کسی فرد نے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پارٹی سے وابستگی ظاہر نہیں کی تو آزاد رکن کنسیڈر ہوگا, اس سیاسی جماعت کے رکن کے طور پہ کنسیڈر نہیں ہوگا. اس بل سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملی تھیں شارٹلی. مندوخیل صاحب, سو دس واز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. یہ تو قانون پہلے سے موجود ہے. یہ تو شوکت صاحب کو بھی پتا ہے کہ قانون پہلے سے موجود ہے کہ الیکشن کے بعد میرے خیال میں جی قادر صاحب یہ میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہی ہوں کہ تو ہوتا چلا آ رہا ہے, لیکن آپ لوگ خود بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ اس میں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے. بے شک پرانا قوانین ہے کیا, لیکن کیا وہ صحیح قانون ہے؟ یہ دیکھیے وہ صحیح قانون اس لحاظ سے ہے کہ جب الیکشن گزر جاتا ہے بہت سارے لوگ آزاد جیت جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو ٹائم دیا جاتا ہے 3 دن کا کہ وہ جا کے کوئی پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ جوائن کر لیتے ہیں, ادروائز وہ آزاد ڈکلیئر ہوگا. یہ تو 2017 کی الیکشن ایکٹ میں موجود ہے یہ قانون سارا پہلے سے.
اور دوسری بات یہ جو آپ نے بل کی بات کی ایبیچول افینڈر کے پنجاب کا، غضب خدا کا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے تو کوئی نہیں بچ سکتے اس وجہ سے کہ پہلا ایف آئی آر میں تو چلو ہم کورٹ میں لکھتے ہیں نا ایز اے وکیل کہ بھائی یہ بندہ بڑا معصوم ہے اور اس سے پہلے کوئی کیس نہیں ہے. اب پی ٹی آئی والوں کے خلاف جو 10-20 ایف آئی آر ہے وہ تو ایبیچول میں آ جائیں گے. تو میں یہ کون سا جو ہے نا وہ گسٹاپو کی، یہ کون سے چنگیز خان کے دور کی یہ قوانین لا رہے پنجاب حکومت. ان لوگوں نے حکومت پہ ساری زندگی رہنا ہے، کل کا یہی قانون ان کے گلے میں بند ہوگا. اور دوسری بات پھر وفاق میں وہ جا کے خواجہ آصف کے بانجی نے وہ بل پیش کی ہے کہ جس کا گھر ہے مکان ہے وہ گورنمنٹ کچھ کرنا چاہے وہاں پہ ٹاور شاور لگانا چاہے نہیں ہوا تو اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں، مکان ضبط ہو. بھائی کون سا ملک میں رہتے ہو؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یعنی صفا چھٹ بدماشی غنڈہ گردی کا قوانین ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں جو نا یہ ٹھیک ہے. آپ دونوں ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو الیکشن ایکٹ ترمیم 2023 جس میں نواز شریف اور جہانگیر ترین الیکشن لڑنے کے قابل ان کو تاحیات ان کی نااہلی ختم کی اور وہ الیکشن لڑ سکتے تھے دوبارہ. پی کے ایکٹ کے جب ترمیمی بل منظور ہو تو اس میں اپوزیشن کا کوئی فیڈ بیک نہیں دیا گیا تھا اور اسلام آباد میں پرامن اجتماع و امن نامہ کا جو بل تھا 2024 اس کو منظور کیا گیا اور غیر قانونی جلسے کے ارکان کو بولا گیا کہ ان کو گرفتار کریں گے. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی زیادہ اس سے انفلوئنس ہو رہی تھی. تو یہ جتنی مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کوئی نیا رویہ نہیں ہے جسے ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ جو کے پی میں ہوا یا جو پنجاب اسمبلی میں ہوا. یہ پرانا ہی رویہ ہے اور بہت کانفیڈنس ہے اس رویے پہ سیاست کی جا رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. شمائلہ رانا نون لیگ سے مجھے جوائن کر رہی ہیں. شمائلہ آپ کا بہت شکریہ. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہونے سے پہلے 2023 میں صرف 1 گھنٹے میں قومی اسمبلی میں بغیر پڑھے 29 بل پاس ہوئے. رولنگ الائنس میں صرف 15 پارلیمنٹیرینز ہاؤس میں موجود تھے، یہ اٹینڈنس تھی. اور پی ٹی آئی نے 2019 میں 1 گھنٹے میں 11 بل پاس کروائے، کوئی رولز فالو نہیں کیے گئے. یہ سب چند ارکان کی موجودگی میں ہوا. تو پھر آپ کی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کیا فرق رہ گیا؟ اور جو پی ٹی آئی کے پی کے بل پہ ہم اعتراض کر رہے ہیں تو شمائلہ آپ کو جب اپرچونٹی ملی آپ کی پارٹی نے کیا، پی ٹی آئی کو اپرچونٹی ملی انہوں نے مل کے کیا. کس نے عوام سے ریلیٹڈ بلز پاس کروائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو ابھی کے پی کے کی اسمبلی نے جو بل پاس کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر ایسی شقوں کو شامل کیا گیا جو ناقابل قبول تھیں ہر لحاظ سے. اگر ہماری گورنمنٹ میں بل پاس ہوئے تو وہ بل جو ہیں وہ مفاد عامہ کے سلسلے میں ہوں گے. آپ مجھے اس بل میں کوئی ایسا بل نکال کے بتا دیں کہ جس میں ہم نے اپنی مراد بڑھائی ہوں، جس میں ہم نے اپنی فیملی کی مراد بڑھائی ہوں، جس میں ہم نے اپنے آپ کو ابو دی لا جو ہے وہ ثابت کیا ہو، یا ہم نے اپنے آپ کو بادشاہ سلامت. شمائلہ پی کے ایکٹ میں عوام سے ریلیٹڈ کچھ نہیں تھا. الیکشن ایکٹ ترمیم 2023 میں عوام سے ریلیٹڈ کچھ نہیں تھا. الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 میں عوام سے ریلیٹڈ کچھ نہیں تھا. 15 میں جو 3 ترامیم آئی اس میں عوام سے ریلیٹڈ کچھ نہیں تھا. ابھی تک تو نہیں ہے میم عوام سے. دیکھیں بطول بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ایکٹ تھا تو وہ بھی الیکشن ایکٹ جو ہے وہ عوام کے الیکشن کہاں ہوتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے اس کا بھی تعلق جو ہے وہ براہ راست عوام کے ساتھ ہے. نواز شریف اور جہانگیر ترین کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی تھی اس ایکٹ میں ترمیم سے. تو یہ نواز شریف کا الیکشن لڑنا عوام کے مفاد نہیں. کیا اس میں انہوں نے صحافیوں کے گلے گھونٹنے کی بات کی تھی؟ کیا اس بل کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری خاندان کو تاحیات امیونٹی مل جائے یا پاسپورٹ مل جائیں؟ یا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم جی یہ جو حکومت ہے ہم جب جو الیکشن لڑ کے واپس آئیں گے تو ہم جو ہیں وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے، ہم آنسریبل نہیں. شمائلہ جو پی کے ایکٹ 2025 منظور ہوا ہے اس میں تو آپ نے اپوزیشن کو بھی نہیں سنا میم، اور اس میں تو صحافیوں جو ہے وہ اس میں تو صحافیوں کے لیے مشکلات تھیں. اور جو 2026 ہیبیچول آفینڈر ایکٹ ہے اس میں بھی جب تنقید ہوئی ہے تو اسپیکر نے کہا ہے کہ اس پہ مزید بحث کرنا چاہیے. تو یہ آپ ہی کے دور میں ہو رہا ہے. دیکھیں بات میں سمجھتی ہوں بل یہاں سے آئے یا یہاں سے آئے، کوئی بھی حکومت یا کوئی جماعت جب بل لے کر آتی ہے اس کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ پرائیویٹ ممبر لے کر آئے یا سرکار لے کر آئی ہے. ان کے اندر یہ تھا کہ اگر وہ پیپلز پارٹی والوں نے موو کیا تھا
تو اس کے اندر ان کی حکومت تھی, ان کا ایک بڑا کلیئر سٹینس تھا, یہ اسٹیٹس کو کے خلاف تھے, یہ پروٹوکول کے خلاف تھے, یہ لوگ عوام کو اپنا چہرہ کچھ دکھاتے ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں. ان لوگوں کا دیکھیں بلو پاسپورٹ لینا کوئی جو ہے معیوب بات نہیں ہے. جو رکن قومی اسمبلی ہوگا, صوبائی اسمبلی ہوگا, لیکن شمالہ صاحبہ میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا معذرت کے ساتھ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ شمالہ صاحبہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے کیا وہ اپنی مراد کے لیے کیا, اور جو نون لیگ نے کیا وہ اپوزیشن سے بچنے کے لیے کیا, عوام کے لیے دونوں نے کچھ نہیں کیا. نہیں, اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ عوام کے لیے ہم نے کوئی بل نہیں لے کر آئے یا ہم نے کوئی کام نہیں کیا, یا آپ ایک اس کے اوپر بات کریں کہ ماضی کے اندر جو ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہمارا پنجاب کے اندر جو ہیبیچول وہ جو ایک بل تھا اس کے اندر جو کئی چیزوں کو چینج کیا گیا, وہ بل ایک پرائیویٹ ممبر کی طرف سے لایا گیا تھا, حکومت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ہم نے اس پہ بھی اپنی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ تصحیح کرنے کی کوشش کی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ غلطی یا یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے اوپر آپ ڈٹائی کے ساتھ آپ اس کو دفاع بھی کریں تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نے ماضی میں جو ہے وہ کچھ سیکھا نہیں ہے, ہم نے اپنی ماضی سے لیکن شمائلہ جو بل ہے وہ آپ کے رکن اسمبلی کی طرف سے آیا ہے, نون لیگ کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے کہا اس میں گورنمنٹ کی رضامندی شامل ہے, فل کانفیڈنس اور اعتماد سے انہوں نے پیش کیا. وہ تو بعد میں جب تنقید ہوئی تو نظر ثانی کے لیے چلا گیا. کون سے والا بل؟ یہ ہیبیچول آفینڈرز والا بل. دیکھیں اس کے اندر جب ممبر نے بل پیش کیا تھا اور جب اس کو وہ قائمہ کمیٹی میں بھی جانا تھا, وہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں جانا تھا, اس کے اوپر ماہرین کی رائے آنی تھی, وہ اس کا ابھی تو پروسیس کے اندر تھا, ابھی تو ہاؤس میں وہ ٹیبل جو ہے وہ ہوا تھا, ابھی وہ پاس یا اس کا مکمل قانون نہیں بنا تھا. لیکن کمیٹی نے اپروو کر دیا تھا شمائلہ صاحبہ, کمیٹی نے اپروو کر دیا تھا. دیکھیں کمیٹی نے, میں بتاتی ہوں, اس کے بعد لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کے بعد آپ یہ قانون اس طرح ہی بن جانا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنے ممبرز جو ہیں وہ ہر روز بل لے کر آتے ہیں, ان کے تمام کے بل پاس ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر چیف منسٹر پنجاب کی کلیئر ڈائریکشن تھی کہ اس میں اگر کوئی جو شکوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہوئی یا اس کے اوپر بات چیت ہوئی اور میڈیا کے اندر یہ چیزیں آئیں, ڈسکس ہوئیں, تو وہ چیزیں ہم اس میں سے نکال دیں گے. جی ٹھیک ہے شمائلہ صاحب, آئی پلیز ہولڈ یو ہے, مجھے شو وائنڈ اپ کرنے. مندو کھیل صاحب دیکھیں وہ ہیبیچول, دیکھیں بطول بات سنیں, ایک منٹ, اگر وہ ہیبیچول افینڈر کا بل آتا تو وہ ہیبیچول افینڈرز کے لیے تھا. یہ تو انہوں نے عوام کا جو پیسہ ہے, عوام کے ٹیکس کی جو منی ہے, جی بٹ شمائلہ صاحب the habitual offender which is offender for the government might not be offender for somebody else. اس میں کنفیوژن ہے کہ offender ہے کون. I'll hold you here, پروگرام وائنڈ اپ کریوں. مندو خیر صاحب, offender وہ ہے, میں بتاتی ہوں, offender وہ ہے جس نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. offender وہ ہے جس نے, ٹھیک ہے شمائلہ صاحب, ابھی اس میں نظر ثانی ہو رہی ہے تو I hope کہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ کام کرے گا. offender یقیناً اسی کو کہتے ہیں جو عادی مجرم. فیصلہ کون کرے گا؟ پنجاب کا سی سی ڈی کرے گا. جو ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے لاہور میں اور وہ گٹر میں گر گئی ہے تو پولیس نے انہی کو مارنا شروع کیا ہے. تم نے بیوی کو جو ہے نا وہ گٹر میں پھینک کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی, اور بعد میں جب میڈیا نے اٹھا لیا تو بھائی وہ تو اس کی بیوی ہے, آپ نے کیسے کر دی ہے؟ تو پی ٹی آئی والے تو پکے آئیں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایسے بل کے پہلے وزارت داخلہ سے پاس ہوتا ہے, پھر وزارت قانون میں آتا ہے, پھر اسمبلی میں پیش ہوتا ہے, باقاعدہ اسپیکر اس کی پرمیشن دیتا ہے, پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے. وہ اسپیکر تو کہہ رہے میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میرے سے پوچھے بغیر کیسے بھیج دی ہے. تو سوال یہ کہ ان کا حادث یہ ہے کہ جب یہ گرپ میں آ جاتے ہیں, یہ چوری پکڑی جاتی ہے ان کی, تو پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں. کیا وہ جو خواجہ آصف کی بانجی نے جب بل پیش کی ہے جہاں کسی کے مکان میں قبضہ کر لے, اس کو اریسٹ کر لے, وہ کیا بل تھا؟ وہ بھی تو اسی پروسیس سے گزرا تھا. جب میڈیا نے اٹھا لیا تو جی مندو خیر صاحب, بہت شکریہ بہت شکریہ, آپ لوگ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہ تجزیہ آ رہا ہے کہ دنیا میں امپریشن پاکستان کا خراب ہو رہا ہے بیکاز the number of the blue passports are spoiling Pakistan's impression, چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ ان کا پریولیج ہے, لیکن اتنا زیادہ یہ اس تعداد میں اتنے نمبرز میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।